अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इस वक्त मैं लंदन में हूं और लंदन में पिछले 4 दिनों से मैं हूं यहाँ पे। और मैं यहाँ स्टूडियो पहुंचते हुए लेट हो गया क्योंकि सेंट्रल लंदन में जितने पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह थे, मुख्तलिफ 2 4 5 जो मुझे मिले, वो हर सड़क पर रोक कर मुझे खड़े हो गए और कहने लगे, लुकमान साहब बताएं पैनमा का क्या हो रहा है। मैंने उनको बहुत बताया। मैंने कहा भाई, आला तरीन अदालत में ये फैसला अब महफूज है और वो इंशाल्लाह थोड़े दिन में आने वाला है, किसी भी दिन आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। बड़ा केस है, बड़ा फैसला मुतवक्के है, लेकिन लगता यह है कि लोगों को शकूक व शुबात बहुत ज्यादा हैं। खास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं, वो तो ये डर रहे हैं कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या है अगर इस केस में भी यानी उनके ख्याल में जो लोग जिम्मेदार हैं वो बच गए। कल हालत ये थी कि जब पीएसएल का फाइनल हो रहा था, तो हालांकि तमाम मनपसंद लोगों को नजम सेठी साहब ने स्टेडियम के अंदर जमा किया, लेकिन वहां पे एंड में हुआ क्या, गो नवाज गो के ही नारे पड़े। और सिटी 42 ने जब वो दिखाया तो सिटी 42 की नशरियात फौरी तौर पे हर जगह पे बंद कर दी गई, क्योंकि मियाँ साहब को और मियाँ साहब के जो चेले हैं उनको अच्छा तो नहीं लगता कि गो नवाज गो के नारे लगे कहीं पे भी। लेकिन उसके बावजूद एक बात कहनी पड़ेगी कि कल पंजाब गवर्नमेंट को जितना भी क्रेडिट दिया जाए एक सेफ और अच्छा मैच करवाने के लिए, वो कम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पंजाब गवर्नमेंट कि उन्होंने पाकिस्तान को और लाहौर को इतने अरसे बाद कोई अच्छे लम्हात जो हैं वो हमें मुयसर किए। बट मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान कादिर साहब, कानून है, जनाब जैद हामिद साहब हमारे दोस्त हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, और जनाब आमिर गौरी साहब यूके में ही मेरे साथ एक और जगह से मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, बात यह है कि मैं जब लोगों से बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मियां साहब टेक्निकल नॉकआउट तो हो गए हैं, मॉरली आउट हो गए हैं, लेकिन वो उस खिलाड़ी की तरह हैं जो क्रीज पे खड़े हुए विकेट उड़वाने के बावजूद। तो अब क्या मुतवक्के है, सुप्रीम कोर्ट कब तक और क्या फैसला दे सकता है? इसमें कबल मसीह का मैगज़म है रोमन लॉ का, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा ये है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और इसी तरह से ये जो मैगज़म है, ये मैग्ना कार्टा जब आया था तो वो 1200 समथिंग में आया था आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, और उसमें भी इसी चीज़ का बहुत एम्फसिस था। तो अब ये मामला जो है काफ़ी डिले हो चुका है ऑलरेडी, और अगर हम इसका सीक्वेंस देखें इवेंट्स का, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डिले कहाँ हुआ है। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि डिले जो हुआ है वो हुआ है एट द लेवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बतौर एक इदारे के, बतौर एक इंस्टीट्यूशन के। क्योंकि सबसे पहले ये मामला जब आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में ये बात अप्रैल 2016 में आ चुकी थी, और हुकूमत पाकिस्तान ने एक चिट्ठी लिखी थी कि आप इस पर कमीशन कायम करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका जवाब गालिबन मई में दिया, और उन्होंने कहा कि इस तरह की कमीशन नहीं कायम हो सकता। जबकि उससे पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे, नासरुल मुल्क साहब, उन्होंने इसी तरह की सूरत हाल में जब हुकूमत ने चिट्ठी लिखी थी तो एक रिगिंग के ऊपर इलेक्शन रिगिंग के ऊपर उन्होंने कमीशन कायम कर दिया था। और उसके बाद जब ये मामला वापस चला गया हुकूमत को कि आप कानून साजी करें, तो उसके बाद सोचा जाएगा इस पर कमीशन बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो फिर एक पटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। ये पटिशन जो थी पीटीआई की तरफ से फाइल की गई थी, और इस पटिशन को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट वे फ्रिवलस करार दे दिया। वो जिस पटिशन को फ्रिवलस कहा था उसके खिलाफ अपील की गई, और फिर 1 माह लग गया, और फिर वो अपील जो है फाइनली पीटीआई के हक में हुई, और ये मामला हेयरिंग पे आ गया। अब ये सारी चीज़ को 6 माह गुजर चुके हैं और हेयरिंग अब भी चल रही है। इसमें कोई बहुत बड़े इश्यूज़ इस केस में नहीं इन्वॉल्व, और मैं बारहा वो इश्यूज़ जो है जनाब आपके प्रोग्राम में और बहुत सारे कुछ दूसरे प्रोग्राम्स में भी उनका जिक्र कर चुका हूँ। तो ये जो डिले है, अगर दादरसी बर वक्त पाकिस्तानी कौम को न दी जाए तो फिर कहते हैं जी जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मतलब ये है कि ऐसी दादरसी का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं बतौर एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के आपको इसका जवाब देना चाहूँगा इस सारी चीज़ का, कि डिले जो है इसमें बिल्कुल अफसोस से कहना पड़ता है कि वो तो बिल्कुल अदालत को एट्रीब्यूटेड में है, और
اس پہ عدالت کو اس پہ بھی غور و خوض کرنا چاہیے کہ اتنی ڈیلے کیوں ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ایز اے نیوٹرل آبزرور، اگر واقعی ہمارے وزیر اعظم صاحب نااہل ہو چکے ہیں تو پھر ان کو پچھلے 5 ماہ اس کیس کی وجہ سے اگر وہ کنٹینیو کرتے جا رہے ہیں تو پھر تو پاکستانی قوم کے ساتھ بہت زیادتی ہے. اور اگر وزیر اعظم صاحب واقعی اہل ہیں اور ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب کے خلاف بہت زیادتی ہے کہ وہ اپنا کام نہیں کر سک رہے اور یہ کیس جو ہے لنگر آن کر رہا ہے. تو آئیدر وے میں سمجھتا ہوں اس میں اس وقت جب ڈیلے کو دیکھتے ہیں تو ابھی تو میں نہ پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں، نہ میں پی ایم ایل این کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں. میں اگر مورد الزام اس وقت ٹھہراؤں گا تو وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو ٹھہراؤں گا، کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جب معاملہ آیا تھا تو وہ تو بڑی جلدی میں فیصلہ کر دیا گیا تھا، اور ایک ایسا فیصلہ تھا جس پہ کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ کرپشن کی ایلیگیشن کوئی نہیں تھی. وہ تو ایک اس بات یہ چٹھی لکھنا ہے سپریم کورٹ کے لیے یا نہیں، چٹھی لکھنا تو رجسٹرار کا کام ہے، وزیر اعظم کا کام تو نہیں تھا. تو ایک وائڈ اب انیشیو آرڈر پاس کر دیا گیا تھا اور بہت جلدی کیا گیا تھا. آج جب کہ اتنا کیس آ گیا ہے جس پہ اتنا مواد ہے اور وہ خود جج صاحب نے کہا جی اتنا مٹیریل ہے، لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر 1000 یا 2000 صفحے ہیں تو اس پہ پی ایچ ڈی کیا جائے. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ بہت ڈیلے ہے اور اس لیے ہماری عدلیہ جو ہے میرے نزدیک وہ آن ٹرائل ہے جی اس وقت. بالکل. مجھے آپ یہ عرفان صاحب کے بار بار آپ کا اتنی دیر تک لائسنس کینسل کیوں رہتا ہے؟ اس طرح کے جملے آپ بولیں گے تو لائسنس تو کینسل ہی ہوگا نا جناب. لیکن اس کا لائسنس میرا کینسل نہیں ہوا، میرا کوئی لائسنس، آپ کو فیکٹس نہیں پتا، میرا لائسنس کینسل نہیں ہے، میرا لائسنس سسپینڈڈ بھی نہیں ہے. آپ نے بھی شاید لا نہیں دیکھا، لا کو دیکھیں. سسپینشن تو زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، اور میرا سسپینشن جو کی گئی تھی وہ صرف ڈاکٹر ارسلان کو بچانے کے لیے اور جسٹس جواد خواجہ کو بچانے کے لیے کی گئی تھی، اور آج تک سپریم کورٹ اس کیس سے بھاگ رہی ہے. اس لیے میں نے کوئی میرا لائسنس نہ سسپینڈڈ ہے نہ کینسلڈ ہے. یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے سب کو بتانا چاہتا ہوں. لیکن یہ کہ جب سسپینشن بھی ہوتی ہے تو میں جی نہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن سسپینشن بھی میں نے دیکھا ڈاکٹر بابر اعوان کے کیس میں وہ بہت لمبی رہی، یعنی وہاں پہ بھی تجاوزات ہوئیں. اینی وے، بٹ کہنے کا مطلب ہے آپ کے خیال میں فیصلہ متوقع ہے کیا؟ میرے خیال میں یہ جتنی اب تک دیر لگ رہی ہے اور جس طرح سے ہمارے جج صاحبان انڈر پریشر رہے ہیں اور تذبذب کا شکار رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بڑا تاریخی فیصلہ آنے والا ہے. اس لیے مجھے تو کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ ہم ایک بہت تاریخی فیصلے کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان میں کوئی قانون کی حکمرانی قائم ہونے جا رہی ہے اور ہم یہ کہہ سکیں گے اس فیصلے کے بعد کہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ یکسانیت کے لیے سب کو اپلائی کیا جائے گا. مجھے اس ساری چیز سے زیادہ امید نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود ابھی لیٹلی دیکھا ہوگا کہ کچھ اس طرح کے ریمارکس آئے کورٹس کی طرف سے جو کہ کچھ سٹنگ منسٹرز کے بارے میں تھے، اور سٹنگ منسٹر صاحب جو تھے ایک مخصوص انہوں نے کورٹ کے بارے میں یہ ریمارکس دیے. تو اس سے ان تمام ریمارکس سے جو کہ اس طرح کی جو کراس ٹاک چلتی گئی ہے جو کہ نہ تو منسٹرز کو کرنی چاہیے اور نہ جج صاحبان کو کرنی چاہیے، کیونکہ جج صاحبان کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ بھی ان پر لازم کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی اپنی جو ان کے فیصلے بولتے ہیں ان کے ریمارکس کے ذریعے اس طرح سے کراس ٹاک میں وہ منسٹرز کے ساتھ انٹر نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تاریخی فیصلہ آنے والا ہے. خاص سپریم کورٹ میں جج صاحبان نے بہت تعریف، انہوں نے کہا جی ہم ایسا فیصلہ دیں گے، جی ایسا فیصلہ دیں گے جو 20 سال بعد بھی عوام یاد کریں گی. زید حامد صاحب بھی میرے ساتھ ہیں اور عامر غوری بھی میرے ساتھ ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے عرفان قادر کی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی تاریخ ساز فیصلہ متوقع نہیں ہے. زید حامد بھی ہمارے ساتھ ہیں. زید صاحب السلام علیکم. مجھے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ کئی مہینوں سے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کا پاکستان کے اوپر کوئی انٹرسٹ ان کا نہیں رہا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہر تھوڑے دن بعد کسی نہ کسی بیرون ملک دورے پہ چلے جاتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کو. بڑے درجنوں میں جرنلسٹ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خاطر مدارات ہوتی ہیں، ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن کم از کم الاؤنسز تو ملتے ہیں، اور وہ آ کے وزیر اعظم کی تعریفوں میں کلابیں باندھتے رہتے ہیں. لیکن افغانستان کا بارڈر ہے وہ ہمارا ہاٹ ہوا ہوا ہے، انڈیا کا بارڈر ہے وہ ہاٹ ہوا ہوا ہے، بلوچستان کے ایشوز ہیں، کشمیر میں بے انتہا ایشوز ہیں. تو
انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ان کے خلاف جینوسائیڈ جاری ہے. تو وزیر اعظم کی یہ کیا حکمت عملی ہے کہ فورن آفس کی آواز نہیں آتی, ان کی اپنی آواز نہیں آتی, اور پاکستان کے سپاہی اور جوان جو ہیں وہ جانوں کے نذرانے دیے جا رہے ہیں بس. مبشر, یہ ایک قول ہے کہ لمحوں کی خطا اور صدیوں کی سزا. ہوتا کیا ہے کہ افراد کی اجتماعی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا, خاص طور پر حکمرانوں کی اور قاضیوں کی. جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, حکومتیں اور نظام کفر کے ساتھ تو چل سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں. ہماری تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں پر ملک کے حکمرانوں نے اور قاضیوں نے امت کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ اس کے نتیجے میں پھر لاکھوں اور کروڑوں کا خون بہا, ملک ٹوٹا. 1967 میں اگرتلہ سازش پکڑی گئی تھی. وہ اتنی بڑی غداری تھی, اس کے باوجود شیخ مجیب کو باعزت بری کیا گیا, الیکشن میں اس کو حصہ دیا گیا, وہ ملک کا وزیر اعظم بننے گیا. اور جب اس وقت بھٹو نے اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا, ایک غدار کو جو اس وقت را کا ایجنٹ تھا, ملک کو تباہ کرنا چاہتا تھا, اس کے نتیجے میں وہ خانہ جنگی اور ملک ٹوٹا. یہ سب ظلم اس لیے ہوا کہ 67 میں اگر عدالتیں اس وقت انصاف کر دیتی تو نہ مشرقی پاکستان ٹوٹتا, نہ خانہ جنگی ہوتی, نہ لاکھوں کا خون بہتا. اور ہماری تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات آئے ہیں کہ جہاں ضرورت پڑی کہ قاضی وقت کھڑا ہو کر امت کے دفاع کی آبرو, عزت کے آبرو کی حفاظت کرے, وہاں قاضی وقت اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا. ایک آپ زرداری کے دور میں میمو کا کیس تھا, جس کیس کے اندر آئی ایس آئی اور آرمی اس وقت کے قاضی کے پاس, افتخار چودھری کے پاس کیس لے کر گئے کہ زرداری نے اور حسین حقانی نے امت کے ساتھ غداری کی ہے, پاکستان پر حملہ کروانے کی بات کی ہے, امریکیوں کے ساتھ سازش کی گئی ہے. اس کے باوجود سپریم کورٹ میں وہ آج بھی کیس پڑا ہوا ہے, لیکن اس کو دفن کر دیا گیا. افتخار چودھری نے کھل کے کہا کہ اس کیس میں اتنی خطرناک باتیں, لیکن ہم اس کو دبا دیں گے. اس کا جواب سپریم کورٹ کو تو دینا ہے. اب یہی المیہ آج ہو رہا ہے جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی افتخار قادر صاحب نے جو بات کہی ہے. حقیقت یہی ہے کہ نواز شریف اگر خائن ہے, ڈاکو ہے, قاتل ہے, اگر اس نے خیانت کی ہے, تو اس کو کیوں سپریم کورٹ نے پھر پاکستان کا وزیر اعظم بنایا ہوا ہے کہ جو اس ملک کی قسمت کے فیصلے کر رہا ہے. اس بالکل واضح ہے کہ نواز شریف کو بھی معلوم ہے کہ اس کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے وسائل باہر ہیں, اس کے ایسٹس باہر ہیں. اگر اس نے پاکستان کو چلانا ہوتا تو ایک فورن منسٹر اپوائنٹ کرتا. ان کو کون سا استغفر اللہ فالج ہوا ہے کہ انہوں نے 3 سال 4 سال میں ان کا ٹینیور ختم ہونے کو آ گیا, آج تک کوئی فورن منسٹر نہیں لگایا جو ملک کے مفادات کا دفاع کرے. اس کو ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ یہ ملک تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں, ملک چلانے یا بچانے کے لیے نہیں آئے. اور عدلیہ کیوں اس گناہ میں ان کا ساتھ دے رہی ہے, جس طرح کہا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. بات یہ ہے زید صاحب, کروڑوں لاکھوں کا خون یہ بہا ساری چکے باتیں اس جو لیے کہ ہیں, عدلیہ نے میں فیصلہ آپ نہیں کی ایک کیا. بات, زید صاحب بات یہ ہے کہ یہ الزامات جو ہیں الزامات ہی ہیں جب تک کسی کورٹ آف لاء سے ان کے حق میں یا ان کے خلاف کوئی ڈیسیجن نہیں آتا. جب تک ڈیسیجن نہیں آتا تب تک ہم کسی کو مورد الزام تو ٹھہرا سکتے ہیں, مجرم ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس پہ کیئرفل بھی ہونا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بارڈرز پہ جو اتنی گرمی ہو رہی ہے افغانستان میں اور انڈیا میں, اس کے اوپر فورن آفس کیوں چپ ہے؟ فورن آفس ہے کہاں آپ کے پاس؟ آپ کے پاس فورن آفس فورن منسٹر سے ہوتا ہے نا. یہی بات تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. کیا پرائم منسٹر ساتھ ساتھ فورن منسٹر بھی ہے؟ ملک میں جو ڈپلومیسی کا, اجیت کمار ڈوول کو دیکھیے, نریندر مودی کو دیکھیے, سشما سوراج کو اس سے پہلے دیکھیے, انڈیا کی فورن منسٹری کو دیکھیے جس نے پوری دنیا میں آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے. آج وہ عمان کے ساتھ فوجی مشقیں کر رہا ہے, اس سے پہلے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ کر رہا تھا, پھر سعودی عرب پورا ہائی جیک کر کے لے گیا, ایران ہائی جیک کر کے لے گیا, افغانستان ہائی جیک کر کے لے گیا. وہ سب کام انہوں نے گھر بیٹھے تو نہیں کیا, پورے خطے میں پھرے ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں, پالیسیز بنائی ہیں, پاکستان کو مشرق و مغرب سے گھیرا ہے, ٹی ٹی پی کریٹ کی ہے, بی ایل اے بنائی ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں غدار اور دہشت گرد خریدے ہیں, الطاف حسین کو خریدا ہے, ایم کیو ایم میں اپنے گروپ اے این پی اسفندیار ولی اور اچکزئی جیسے سانپ پالے ہیں. انہوں نے کچھ کام کیا ہے. ہماری طرف سے ہمارا وزیر اعظم کلبھوشن کا نام بھی نہیں لے سکتا. ایک اور 4 ارب ڈالر سالانہ پاکستان سے انڈیا بھیجے جا رہے ہیں جب سے یہ حکومت وقت میں آئے ہیں. اس وقت 80 ارب ڈالر سے زائد فورن ڈیٹ ہمارے اوپر ہو چکا ہے جو
پانی کے بعد سب سے بڑا کرائسس جو پاکستان کو ڈبو دے گا وہ ان کے اسحاق ڈار کی اکنامک ٹیررزم ہے، جس کے نتیجے میں استغفر اللہ انڈیا کو ایک گولی چلائے بغیر پاکستان کی اکانومی یہ کولیپس کر دے گا، اور یہ پرائم منسٹر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں، اور انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے۔ اس کو میں کیا لوں؟ یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 80 ارب ڈالر قرضہ ہو چکا ہے آپ کے پاس، اور ان کے دور میں 30 ارب ڈالر سے زائد قرضہ صرف 3 سال میں بڑھا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ انہوں نے کلبھوشن یادیو کا نام تک نہیں لیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ انڈیا کو کسی جرم پہ مورد الزام نہیں ٹھہراتے؟ ان کی 4 ارب ڈالر سال انڈیا بھیج رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کو بھی نہیں پتا کہ کون بھیج رہا ہے، کس کھاتے میں بھیج رہا ہے، انڈیا کو کیوں بھیجے جا رہے ہیں، جس سے یہ ساری دہشت گردی فائنانس ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف۔ کیا یہ ان کو نہیں پتا کہ کتنے ارب ڈالر ان کی جوائنٹ پراپرٹی میں، جو قطر میں بزنس کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، دبئی کے اندر ساری ریل اسٹیٹ کا بزنس اسحاق ڈار کا ہے، جو انڈینز کے ساتھ مل کر بزنس چلا رہے ہیں، منی لانڈرنگ یہ خود کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے۔ کیا یہ الزامات نہیں ہیں؟ کیا ان کو کنوکشن نہیں ہوئی فوج میں بغاوت کرانے پہ، جہاز اغوا کرنے کے اوپر؟ کیا یہ جیل نہیں گئے؟ کیا یہ ملک بدر نہیں ہوئے؟ یہ الزامات نہیں ہیں، ان کو سزائیں ہو چکی ہیں ان ساروں کے اوپر۔ انہوں نے فوجی سپہ سالاروں کو خریدنے کی کوشش بھی کی، رشوتیں بھی دی، سپریم کورٹ پر حملے بھی کروائے، ہیلی کاپٹر کیس میں کنوکٹ بھی ہوئے۔ ان کی خیانت واضح ہے، کنوکٹڈ ہیں یہ لوگ، اور اب دوبارہ ان کو کس طریقے سے یہ حکومت میں آ گئے تو سپریم کورٹ اس خاندان کی خیانت کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں کر رہی؟ آتے ہیں اس پہ، کرے گی سپریم کورٹ کا کام تمام شواہد سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے، وہ ہماری گٹ فیلنگز پہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس وقت عامر غوری صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا۔ عامر غوری صاحب ہمارے کولیگ ہیں اور ARY سے منسلک ہیں۔ غوری صاحب السلام علیکم۔ غوری صاحب کل رات کو بھی جب ہم اکٹھے تھے تو اور کچھ اور دوست بھی تھے تو یہ بات ہو رہی تھی۔ آج میری ملاقات ہوئی، صبح کو جناب سیف الرحمان صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، اس سے پہلے میری جناب مروت صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک اور ہمارے KPK کے بڑے مشہور سیاسی ہمارے خاندان کے چشم و چراغ انور صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انور سیف اللہ صاحب سے۔ ہر آدمی ایک بات پہ کنونسڈ ہے کہ پاکستان کو درپیش بے انتہا خطرات ہیں، لیکن سلوشن کی طرف ہماری نیشنل اسمبلی نہیں آ رہی، ہماری سینٹ نہیں آ رہی، ہمارا میڈیا نہیں آ رہا، تو پاکستان کا بنے گا کیا؟ بشر، ایک تو عرفان قادر صاحب اور زاہد حامد کے بعد اٹس اے ویری ہارڈ ایکٹ ٹو فالو جو انہوں نے کہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو فیلنگ پاکستان کے اندر ہے، دیکھیں یہ جو فیصلے ہیں جن کی ہمیں توقع ہے کہ کچھ دن میں آ جائیں گے، 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ توقع ہے کہ نہ صرف فیصلہ آئے گا بلکہ ایسا فیصلہ آنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں، یعنی وزیر اعظم جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا دھڑن تختہ ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ وہ قانونی طور پہ کرے گا، نہ کہ موریلٹی کی بیسس کے اوپر۔ اس وجہ سے کہ اگر میں کوٹ کر سکوں، جس طرح انہوں نے دونوں میرے جو دوست ہیں انہوں نے بھی اپنی جو بات کا آغاز کیا ہے وہ کوٹیشن سے کیا ہے۔ دیکھیے لوگ ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کا موریلٹی سے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے، اور سوسائٹیز جو ہیں وہ موریلٹی پہ چلتی ہیں۔ میں نے یہ بات نہیں کی تھی، نہیں قادر صاحب، میں بالکل نہیں کہہ رہا آپ نے نہیں کی تھی، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ تو نہیں کہا انہوں نے۔ Delayed is justice denied، مطلب لکیلی اور انلکیلی I started my career as a lawyer as well، اور میرا خیال عرفان قادر کے آس پاس ہی کیا تھا، وہ باتیں بعد میں کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک یہ سینس ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو موریلٹی کی بیسس پہ فیصلے کیے جائیں، ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹیز جو ہیں وہ نہیں چل سکتی اس وجہ سے کہ موریلٹی لوگوں کی ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس ایک رولز رائس گاڑی ہے، دوسرے کے پاس موٹر سائیکل ہے، دونوں کو لال بتی پر رکنا پڑے گا، حالانکہ وہ رولز رائس والا چاہتا ہوگا کہ وہ بتی توڑ کے نکل جائے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اس فیصلے کے اندر جب جو بھی فیصلہ آئے گا، جب بھی آئے گا، دیکھیے اگر نواز شریف جو ہیں ان کا بہت، میں نے یہ پیپرز نہیں دیکھے، میں اس کیس کے اندر جو ہے وہ پریوی نہیں ہوں ان ڈاکیومنٹس کا، لیکن یہ کہہ دینا کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، کیوں نہیں کر رہی، وہ تاریخی فیصلہ کیوں نہیں آ جاتا۔ اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کہیں یہ فیصلہ ایسا آ گیا کہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں گو نواز گو کی وہ پوری نہ ہوئی، تو بھی وہ اس فیصلے کو تاریخی مانیں گی یا نہیں مانیں گی، یہ کچھ دن کے اندر ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرا سوال آپ کا کہ اس ملک کا ہوگا کیا، دیکھیے یہ جو ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ عدالتی فیصلے ہیں، چاہے جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کا نہ چلنا ہے، ان کے اندر مارشل لاء آ جانا، اور اس کے بعد
انہی مارشل ایڈمنسٹریٹرز کا جو ہے وہ NRO کے ذریعے ان تمام لوگوں کو واپس لے آنا، یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو سسٹمز ہیں وہ کام نہیں کر رہے. یہاں لوگوں کی ومز کام کر رہی ہیں، وہ اپنے یاروں دوستوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ عوام کے لیے کام نہیں کرتے. جو سول سرونٹس ہیں وہ نہ سول ہیں نہ سرونٹ ہیں، وہ افسر شاہی ہے. جو جنرلز ہیں ان کا کام جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ کچھ اور کرتے ہیں. سیاست والوں کو کچھ پتہ نہیں ہے سوائے یہ کہ انہوں نے، اللہ معاف کرے میں کہنے لگا ہوں سخت ورڈ، کہ مجرے کہاں دیکھنے ہیں اور پارٹیاں کہاں کرنی ہیں، دوپہر کو کہاں کرنی ہے، شام کو کہاں کرنی ہے. تو سوال یہ ہے کہ پکڑ تو کسی کی نہیں ہے. اور اسی طرح دیکھیں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میڈیا جو ہے ایک ایسے ملک میں جہاں الزام ہے لوگوں پہ کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، جنرل کرپٹ ہیں، ملا کرپٹ ہے، ٹیچر کرپٹ ہے، ڈاکٹر کرپٹ ہے، وہاں پہ صحافی جو ہے وہ فرشتہ ہو جائے. نہیں، جتنی معاشرے کے اندر کرپشن ہے اتنی کرپشن آپ کو میڈیا میں بھی نظر آئے گی. اور اسی وجہ سے سیڈلی میڈیا جو ہے وہ اب لارجلی پبلک ریلیشن کی ایکسرسائز ہو گیا ہے، نہ صرف کہ وہ جرنلزم کرنے کی. اور جیسا چرچل نے کہا تھا اور یہاں بہت سارے لوگوں نے کہ میڈیا وہ ہوتا ہے کہ اس کی باتوں سے زیادہ تر لوگ ناراض ہوں، اور اگر ناراض نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے آپ پبلک ریلیشن کر رہے ہیں. ایک ایسے ملک میں جہاں وزیر اعظم جو ہے وہ امریکہ کے ایشو کے اوپر، وہ انڈیا کے ایشو پہ، وہ نیوکلیر پالیسی کے ایشو پہ، افغان پالیسی کے ایشو پہ اس کو پتا ہے کہ وہ فورن پالیسی کے اندر کچھ نہیں کر سکتا. کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو گھر بھیج دیا جائے گا. تو اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا بوریا بستر اٹھاتے ہیں، وہ کبھی اس ملک کے دورے پہ کبھی اس ملک کے دورے میں، تاکہ وہ بتا سکیں کہ جی میں کوئی نہ کوئی کم ضرور کر رہے ہیں. کی کم کر رہے ہیں یہ وہ خود بتائیں گے بعد میں. اور میرا خیال ہے اس صورت میں صاحب نے کہا کہ اگر دیکھیں نا جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے، ملک چلانے والے اگر اکثر اوقات جو ہے وہ یورپ کے اندر بیٹھے رہیں اور یہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ ٹیلی فونز کے اوپر آرڈرز ہیں اور وہاں پر جونیئر بیوروکریٹس جو ہیں وہ سینئر بیوروکریسی کو چلا رہے ہوں. اس وقت پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اس کے اندر جہاں تک مجھے پتا ہے، جہاں تک مجھے اطلاعات ملتی ہیں، لوگ تنگ ہیں کہ ایک جونیئر افسر جو ہے اس کو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے. اور ان کا اسٹائل ہے ہمیشہ سے شریف برادران کا کہ وہ جونیئر افسروں کو بٹھاتے ہیں، ان سے کام اس لیے لیتے ہیں آتے ہیں اس پہ. یہ تو اب مینجمنٹ کے اوپر آ گئی، یہ تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے. عامر میرے ساتھ ہی رہیے گا، آپ بھی ہیں، عرفان قادر صاحب بھی ہیں، زید حامد بھی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ٹیک اپ. ویلکم بیک فرام دا بریک. عرفان قادر صاحب، زید حامد صاحب اور عامر غوری صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ ہو رہی ہے. فیکٹ آف دا میٹر از عرفان صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے اوپر ایک کیس کیا اور وہ افتخار چودھری صاحب کا سوا موٹو تھا، تو ہم لوگ وہاں پہ یہی بحث کرتے تھے کہ یار یہ ایپلیٹ کورٹ ہے کہ ٹرائل کورٹ ہے. آج جب میاں نواز شریف کا نام اس میں آیا ہوا ہے تو ہم لوگ کہہ رہے نہیں سپریم کورٹ ہے، وہ ٹرائل بھی کر سکتا ہے. ایکچولی ٹرائل تو نہیں، لیکن وہ کون کون سے فیصلے ہیں جو متوقع ہیں سپریم کورٹ سے کہ جن کی وجہ سے حکومت یا اپوزیشن دونوں کوئی فائدہ اٹھا سکتے؟ وہ سیناریوز کیا؟ اس میں سب سے پہلا فیصلہ تو اس وقت یہی ہے، یہ جو پاناما کا چل رہا ہے، اس کے علاوہ ایک اصغر خان کیس ہے، اس میں بھی ڈیسیجن ہوا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن تو اس طریقے سے نہیں کی جا رہی جس طرح کہ NRO کی جا رہی تھی. تو لہٰذا یہ سوچنا کہ ایک ڈیموکریسی میں، ایک جمہوریت میں سپریم کورٹ جو ہے وہ پبلک ڈومین میں نہیں ہوگی، خاص طور پہ جب کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس نے پاکستان جب سے بنا ہے سپریم کورٹ کا ایک رول انہوں نے دیکھا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ کرٹیسائز ہوتے ہیں. تو یہ کہہ دینا عامر غوری صاحب کی جو ان کا ایک منطق ہے، میں ویسے ان کو کرٹیسائز نہیں کروں گا اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بھی کوئی مجھے کرٹیسائز کیا ہے سچ، لیکن ان کی کچھ بات سے لگا تھا ایز اف ان کو میری بات پسند نہیں آئی. لیکن میں کوئی ڈسپیشنیٹلی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے فیصلے ایسے آئے ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے جو کہ بہت زیادہ انڈر کرٹیسزم رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا عدالتیں پبلک ڈومین میں ہوتی ہیں، تو یہ سوچنا کہ پرانے سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان تھے یا جو پرانے سپریم کورٹ تھے اس کو کرٹیسائز کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن آج کا سپریم کورٹ جو ہے یہ سارے سپریم کورٹ سے بیسٹ ہے. اور اگر ہم کہیں کہ جی ہماری ایگزیکٹو بھی اچھی نہیں ہے، ہمارے سیاستدان بھی اچھے نہیں ہیں، تو ہمارے جج بڑے آئیڈیل ہیں، تو پھر ججز جو ہیں وہ بھی تو کراس سیکشن ہے اسی سوسائٹی کا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی چیز اپنے پاس سے نہیں کرتا، یا تو میں اسپیسیفک فیکٹس بیان کرتا ہوں یا میں لا کو کوٹ کرتا ہوں. اور یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے یہ بہت سارے اس طرح کے فیصلے جن میں کہ بڑے بڑے شخصیات، پرائم منسٹرز انوالو ہوتے ہیں، جس میں ایشوز انوالو ہوتے ہیں، جس میں کہ اس طرح کے اوور ٹرنز ہوتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ کمزور ہو سکتی ہیں یا مضبوط ہو سکتی ہیں.
تو وہ جتنے بھی فیصلے اب تک آئے ہیں، اگر میں شروع ہو جاؤں، آپ نے چونکہ اس طرح کے فیصلے پوچھا تو اگر میں اس کی تاریخ بھی بیان کر سکتا ہوں. جس طرح سب سے پہلا فیصلہ آیا تھا تو جب صدر ایوب خان نے پاکستان کو ٹیک اوور کیا تھا، تو کچھ لوگ اس فیصلے کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. حالانکہ اگر میرے جیسے سے پوچھا جائے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا فیصلہ ٹھیک تھا. میں تو سمجھتا ہوں ظفر علی شاہ کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا. لیکن یہ تمام جو ایشوز ہیں، معذرت کے ساتھ عرفان قادر صاحب، جی بہت معذرت کے ساتھ، ایف آئی میں سم تھنگ لیکن میں اپنا ویو نہیں دے رہا. یہ جس لوگوں کو آپ سارے وکلا اتنے سر پہ کندھوں پہ بٹھا کے پھرتے تھے، میں اپنا ویو دے رہا ہوں. میں نے اور کبھی وہ یہ ہے کہ فخار چودھری جیسا جیسا یعنی فضول آدمی، میں معذرت کے ساتھ، اس نے تو جنرل مشرف کو لیگلائز کر دیا تھا. بالکل کیا تھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جب اپنی نوکری کی بات آئی ہے تو سب کچھ لیگل ہو گیا. ان کی نوکری بچ رہی تھی تو انہوں نے لیگلائز کر دیا تھا. جب ان کی نوکری جا رہی تھی یا چلی گئی تھی تو انہوں نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ اقدام غلط ہے. حالانکہ جب جنرل مشرف نے پراپرلی جب ان کو 3 سال کے لیے جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ہیلڈ ان ابینس کیا تھا تو وہ ان کے لیے ٹھیک تھا. اور جب وہ ایمرجنسی پلس جو 1 ماہ کی تھی، اس میں سب پاکستان کی تاریخ کی سب سے سافٹ ڈیویشن تھی کانسٹیٹیوشنل، تو اس پہ انہوں نے ان کو یوزرپر قرار دے دیا تھا. اور اسی لیے مشرف صاحب کا ٹرائل سپریم کورٹ کر ہی نہیں سکتی. میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ وہ جنرل مشرف کا ٹرائل کریں. جنرل مشرف بالکل انہوں نے ٹریزن نہیں کیا تھا، اور یہ عدالتوں نے یہ غلط بات کی ہے. اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے جسٹس جواد خواجہ کو اس فیصلے کو کالعدم قرار دیں. یہ ہم دنیا کو سبق دے رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کا چیف جو ہے وہ غدار ہے، اور ہمارے ججز جو ہیں یہ بہت زیادہ ہمارے محب وطن ہیں. یہ کیا میسج ہم دے رہے ہیں؟ خدا را اس قسم کی جورسپروڈنس کو ٹھیک کیا جائے، ورنہ یہ ملک اسی طرح انتشار کا شکار رہے گا. اور میں غوری صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اس پہ اپنے ویوز ہمیں دیں کہ کیا جنرل مشرف ٹریٹر ہیں، کیا ہماری فوج کے افواج پاکستان کے چیف وہ غدار ہیں، اور ہمارے جو ججز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. یہ یہاں پہ سر معذرت کے ساتھ یہاں پہ سوال پوچھنے کا حق صرف میرے پاس ہے، جی اور میں ہی سوال پوچھوں گا. غوری صاحب اسی کا جواب دیں گے جو میں پوچھوں گا. بٹ زید حامد صاحب یہ انتشار، مہربانی ہے آپ کی، مہربانی، کیونکہ وہ آپ مجھے کورٹ میں چپ کرا دیتے تھے، تو اب یہ بھی کورٹ ہی آپ سمجھیں قسم کی. کئی دفعہ آپ نے چپ کرایا مجھے وہاں پہ. زید حامد صاحب، فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ پاکستان اس وقت شدید انتشار کا شکار ہے. سی پیک ہونا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، یا دیگر اکنامک جو پروگریس کے منصوبے ہیں ان کو کمپلیٹ ہونا ہے. انڈیا کی انوالومنٹ پاکستان میں ہر روز زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. میں لنڈن میں ہوں اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی گارنٹی سے اس وقت بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ اتنا زیادہ انڈین فورن آفس ایکٹیو ہے کہ آپ کی سوچ ہے پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے. ایسے میں کیوں حکومت پاکستان بالکل ہی چپ کر کے بیٹھی ہے؟ دیکھیں یہی بات تو ہم مبشر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ یورپین یونین کے اندر بھی ابھی ڈیبیٹ ہوئی ہے سی پیک کے اوپر، اور یہ سارے وہ ایلیمنٹس کے جو سی پیک کے خلاف ہیں، سب نیشنلسٹ، ان کو یورپین یونین میں جگہ دی گئی اور ان کا پوائنٹ آف ویو سنا گیا. بات یہ ہے کہ یس پاکستان کے ساتھ اس وقت چائنا کھڑا ہوا ہے، یس اس وقت رشیا ہمارے ساتھ آ سکتا ہے، مگر فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ ساری ڈپلومیسی ان کے ساتھ پاکستان آرمی کر رہی ہے. چاہے وہ فوجی الائنس بنائے ٹرکی کے ساتھ یا ایران کے ساتھ بھی ابھی چیف آف آرمی سٹاف نے بات کی ہے، ان کے ایمبیسڈر کے ساتھ جا کے بحرین بھی گئے، وہ ریجن میں بھی ٹریول کر رہے ہیں. نا کوشچن از یو سی کہ جو فورن آفس کا کام ہے وہ سارا کام یا تو پاک فوج کو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کے لیے چائنا یہ کام کر رہا ہے. یعنی جس وقت چائنا کا اسٹریٹجک سٹیک انوالوڈ ہے سی پیک میں، اور چائنا اس وقت انڈیا کو ڈپٹ دے رہا ہے، آپ کے اوپر سے پریشر ہٹا رہا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں آپ کے اوپر انڈیا پریشر لانے کی کوشش کرے، تو آپ کی فورن پالیسی اور ڈپلومیسی تو آپ نے سب کانٹریکٹ کر دی ہے. چاہے وہ کراچی کا کچرا اٹھانا ہو یا فورن پالیسی ہو، سب کچھ یہ سب کانٹریکٹ کر چکے ہیں دوسرے ملکوں کو، اور آرمی کو مجبوراً اپنے اوپر لینا پڑ رہا ہے اس وقت، کیونکہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے. آرمی نے تو منع نہیں کیا پرائم منسٹر کو کہ آپ فورن منسٹر اپوائنٹ نہ کریں. کیا آرمی، اور اس وقت جنرل باجوہ کے آنے کے بعد کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہو رہی، کسی قسم کا کوئی پریشر جوڈیشری پہ نہیں ڈالا جا رہا. اس وقت تو بالکل آزاد ہے. یہ بالکل نہیں کہہ سکتے، الزام نہیں لگا سکتے کہ آرمی ہمیں چلنے نہیں دے رہی. اگر یہ الزام انہوں نے جنرل راحیل پہ جنرل رضوان پہ لگایا بھی تھا تو اب تو بہرحال یہ الزام نہیں لگ سکتا. تو کوسچن ہے کہ ان کو کون روک رہا ہے؟
یہ کیوں بذات خود پاکستان کی فورن پالیسی کا انیشیٹو نہیں لیتے؟ ہمیں افغانستان کے اندر جا کے طالبان کو ریکگنائز کرنا، انڈیا خوفزدہ ہے کہ پاکستان ٹی ٹی اے کو ریکگنائز کر لے گا، پاکستانی فورن آفس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ افغانستان میں ہم نے بفر زون بنانا ہے، آج بھی ہمارے 5 افسر اور جوان شہید ہوئے افغانستان سے ٹی ٹی پی کا ریڈ کے اوپر۔ کوشچن اس کون اس کو رسپونڈ کرے گا؟ انڈیا ایک پوری ایگریسو ڈپلومیسی نہیں، ملیٹنٹ ایکسس کے ساتھ اکنامک ایکسس پر، انفارمیشن وارفیئر ایکسس پہ آپ کو گھیر چکا ہے۔ پاکستان میں کوئی رسپانس نہیں ہے، آرمی رسپونڈ کر رہی ہے ملٹری ایکسس پہ اور کوشش کر رہی ہے رسپونڈ کرنا تھوڑی بہت ڈپلومیسی میں، مگر وی آر لوزنگ دس وار۔ آپ نے ابھی دیکھا ہے پچھلے ہفتے ایک اتنی خوریزی کی ایک لہر آئی تھی، وہ لہر ابھی ٹیمپریری دبی ہے، ختم نہیں ہوئی، پھر آئے گی، اس لیے کہ آرمی نے جو کومبنگ شروع کی ہے پورے ملک میں، وہ پیچھے دشمن وڈرا کر کے چھپ گیا اور تو اب دوبارہ ایکٹیویٹ کرے گا جب یہ مہم تھوڑی سی کام ڈاؤن ہوگی۔ سو وی آر ان اسٹیٹ آف وار، لیکن دا گورنمنٹ اس کا کوئی پرائیورٹی، کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں سروائیو کرنے کے لیے جو پری ریکویزٹس ہے، اکنامک، انفارمیشن وارفیئر، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، میڈیا، کسی ایکسس پر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ دیٹس وائی وی آر سیئنگ ہمارا خون بہ رہا ہے، وی آر ٹیکنگ لاسز اینڈ ویل ٹیک مور لاسز اگر اس طرح کا اسٹیٹ چلتا رہا۔ اس لیے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ جلد فیصلہ کرے کہ اس حکومت کو رکھنا ہے یا نکالنا ہے۔ اگر ان کو نکالنا ہے تو پھر دوسری حکومت لائی جا سکتی ہے، کیئر ٹیکر ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے، وار ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے، کچھ تو کرو فار گاڈ سیک۔ اسٹیٹس کو از ناٹ این آپشن وین وی آر ان اسٹیٹ آف وار۔ عامر غوری صاحب، ویری کوئکلی، میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا نیریٹو مسنگ ہے یا یو کے میں اور یو ایس میں کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ مبشر نیریٹو کمزور تو ہوا ہے اس وجہ سے کہ دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کون سے معاملات جو ہے اس کو کون چلائے گا، اور یہ 40 سال کا یعنی 79 سے لے کے اب تک 38 سال کا جو گند ہے یہ ایک دم تو صاف نہیں ہوگا۔ اس میں بڑا آسان ہے کہ ہم کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو یا پاور ہولڈر کو بلیم کر دیں، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں لوگوں پہ الزام جاتا ہے اور اس وجہ سے ایک دم تو سب کچھ صاف نہیں ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے 2 چیزیں، ایک تو سپریم کورٹ جو ہے ہمارے ملک کے اندر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے، ہم یہ سنتے تھے سب جوڈس ہوتا ہے میٹر، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کو اوپنلی ڈسکس نہ کیا جائے، یہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت چلے، اگر ہم نہیں چاہتے تو کوئی اور سیٹ اپ کریٹ کر لیں، لیکن اگر جمہوریت ہوگی تو پھر عوام کو نکالنے دیں ان کو۔ یہ ساری چیزیں عوام بھی دیکھ رہی ہے، یقین کریں، ان کو پتا کہ عوام کے لیے اس حکومت نے کچھ نہیں کیا، یہ سی پیک عوام کے لیے نہیں ہے، اس کو جو مرضی جو ہے تمغے پہنا دیے جائیں۔ تو جس پر الیکشن آئے گا، 1.25 سال کی بات رہ گئی ہے، عوام جو ہے یقین کریں، ان کو آپ جاہل اجڑ گنوار نہ سمجھیں، وہ چینج کریں گے ان لوگوں کو۔ یہ ریولوشن جو ہے وہ جواب نہیں ہوتا کسی چیز کا، ایوولوشن جو ہے اس سے سوسائٹی آگے چلتی ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس حمام میں جو ننگے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ننگے ہیں، اگر انہوں نے ننگوں کے ذریعے ہی حکومت جو ہے اپنے آپ کو نیچے ان کے چلانا ہے تو یہ ان کا فیصلہ ہوگا، لیکن لوگوں کو اجازت نہیں دی جا سکتی، چند لوگوں کو، کہ وہ اپنی وہم کے اوپر جو ہے وہ حکومتوں کو گرائیں اور نکالیں۔ یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے۔ عرفان قادر صاحب، بڑا امپورٹنٹ بات ہے کی عامر غوری نے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیس سب جوڈس ہوتا ہے تو آبویسلی اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہر روز سپریم کورٹ کے باہر حکومتی وزراء جو ہیں انہوں نے آ کر کیس کو ہر طرح کھول کر اس کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد پی آئی ڈی میں بیٹھ کر وہ دانیال عزیز وغیرہ ان ساروں نے جس طرح کی پریس کانفرنسز کی، اور پھر سعد رفیق وغیرہ نے جس طرح دھمکیاں آمیز خطابات کیے سپریم کورٹ اور اس کے ججز کے خلاف، آپ کے خیال میں کیا کورٹ عنقریب اب فوج کو طلب کر سکتی ہے اپنی سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے؟ کیونکہ یہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ پہ ریڈ ہو چکی تھی، دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ جی، یہ جو وزراء جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس کے بارے میں تو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس وزراء کو نہیں دینی چاہیے، لیکن جنرلی جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں یہ اس کیس کے اوپر اور اس میں ججز کے ریمارکس جو انڈر ڈسکشن آتے ہیں، تو یہ میں بہت مؤدبانہ طریقے سے عامر غوری صاحب کو بتاؤں گا کہ کسی بھی جمہوریت میں جس طرح پارلیمنٹیرینز پبلک ڈومین میں ہے، جس طرح ہماری ایگزیکٹو برانچ پبلک ڈومین میں ہے، تو عدلیہ اور جوڈیشری بھی پبلک ڈومین میں ہوتی ہے، لہٰذا ایک کنسٹرکٹیو جو کرٹیسزم ہے اس کا، وہ اگر یا آپ ان کی کسی رائے سے متفق نہیں ہیں، آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں اور وہ جج صاحبان کی جو ریمارکس ہیں ان کی رائے سے آپ کی رائے نہیں ملتی، یا ان کے فیصلے سے بھی اگر آپ کی رائے نہیں ملتی اور آپ رائے دیتے ہیں،
تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، بلکہ وہ اچھی چیز ہے اور اس طرح کی رائے جو ہے وہ دی جانی چاہیے تاکہ عدلیہ کو بھی موقع ملے کہ وہ اپنے اگر ان کی کوئی غلطیاں ہیں تو اس کو درست کر سکیں، کیونکہ آفٹر آل کوئی آسمان سے تو نہیں، وہ تمام ہماری طرح کے انسان ہی ہیں. تو اشرف المخلوقات تو انسان کو کہا گیا ہے، کسی جج کو یا کسی اور کو تو نہیں کہا گیا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، کیونکہ جوڈیشری میں تو وہاں سپریم جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی نہیں ہے، وہ تو ریزن سپریم ہے، قانون سپریم ہے، لا کے تابع ہے سپریم کورٹ آئین کے تابع ہے، آئین اور قانون سے مبرہ نہیں ہے. جج صاحبان اوتھ اٹھاتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دا لا، ٹو پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن. نہ وہ قانون کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ وہ آئین کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو وزراء کو ریمارکس دینے چاہیے، نہ جج صاحبان کو بھی ریمارکس دینے چاہیے، کیونکہ ان کے کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کے ریمارکس سے اجتناب کریں گے. تو ان کو بھی اپنے کوڈ آف کانڈکٹ کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس سے زیادہ فی الحال میں اور کچھ نہیں کہوں گا. تھینک یو ویری مچ. زید حامد صاحب، آپ کو بڑا دکھ پہنچے گا اور پہنچا ہوگا. آپ کے ایک درینہ دوست جناب مولانا طاہر اشرفی جو ہیں، ان کو بالکل ہی ہر طرح سے فارغ کر دیا، بلکہ رسوائی ان کا جو ہے مقدر بن گئی. اب تو مجھے لگتا ہے ہر طرف سے ہو رہا ہے. جب ہمارے ہاں ایسے لوگ آ کر جن کی حرکتیں ایسی اونٹ پٹانگ ہوں وہ فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو قوم کو بہکانے میں ان کا تو بڑا ہاتھ ہوتا ہے ان لوگوں کا. پھر ہم کیا عام آدمی کو غلط کہیں کسی طریقے سے؟ مبشر، قومیں اسی بلا وجہ تو تباہ نہیں ہو رہی. آج پاکستان میں جو اتنا ظلم ہے اس کی کوئی وجہ ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وجہ بتائی ہے. جب جج خیانت کریں، اشرافیہ حرام کھانے لگے، تو پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آپ کے آس پاس ہو رہا ہے. طاہر اشرفی کا آپ نے ذکر کیا، اس کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ممبر بنا دیا گیا تھا. سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہوں گے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، فتنے ان میں سے اٹھا کریں گے، انہی میں داخل ہو جائیں گے، اور جس کا مفہوم ہے کہ یہ امت کو گمراہ کرنے کا کام کریں گے. جب یہ ہمارے علماء ہوں، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے جج افتخار چودھری جیسے ہو، ہمارے حکمران نواز شریف جیسے ہو، الطاف حسین جیسے ہو، فضل الرحمان جیسے ہو، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. دین وی آسک فار اٹ. پھر جو بات کی ہمارے دوست نے کہ عوام کو انتخاب کرنے دے، قرآن پھر عوام کے بارے میں کہتا ہے کہ ان میں اکثریت جاہل ہے. اگر آپ ان کو اختیار دیں گے تو یہ الطاف حسین اور نواز شریف کو منتخب کریں گے، اور جو عذاب ہمارے سر پہ مسلط ہے. کبھی بھی علامہ اقبال کی بات مانیں. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ بات کہ یہ جمہوریت جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو، ظلم و استبداد کا دیو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے، جس کا چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. عامر غوری، پلیز، یو آر مائی بردر، ریڈ علامہ اقبال. اقبال سے زیادہ عقل یہاں کسی کی نہیں ہے. اقبال کی بات مان لے، دنیا آخرت میں خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. پرابلم ایک اور ہے زید صاحب، میں پروگرام ختم تو کر رہا ہوں، اور مجھے کاش یہ ہم دوبارہ موقع ملے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، اور میں بھی اپنا کچھ علماء دوست سے رہنمائی حاصل کروں گا اس پروگرام کے بعد. قرآن مجید میں سورہ شعراء بھی آئی ہے، اور اس میں کہا گیا ان شاعر حضرات کی باتوں پہ کم دھیان دو، یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں. اب یہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ وہ مخصوص شعراء کے متعلق کہا غلط گیا بات ہے مبشر، وہ کہ اقبال پہ نہیں جنرل عائد شعراء کے ہوتی. متعلق کہا یہ گیا، آیت وہ with اس due میں میرا respect، علم جو یہ ہے آیت بالکل اقبال پر عائد نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک صورت ہے، پوری صورت ہے بہرحال ایک اپنا. زید حامد صاحب، میں کہہ رہا ہوں اب اس کی تشریح کرنی پڑے گی اور دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا اور رہنمائی بھی اس پہ لینی پڑے گی. بٹ انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ، اور لگتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی باڈی لینگویج جو ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی اچھے فیصلے کی شاید امید نہیں ہے اپنے لیے پینما سے. دیکھتے ہیں جو آئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اچھا ہو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.